बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारीख इस्लाम की 271 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद करते हैं। दोस्तों, इसमें हम बयान कर रहे हैं खुलफा अब्बासिया मिस्र में। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुकूमत अब्बासिया के बाद मिस्र में दौलत अय्यूबिया की बुनियाद डाली, जिसका अजमली तज़किरा हम ऊपर कर चुके हैं पहले। सन 648 हिजरी तक मिस्र, शाम और हज्जाज की हुकूमत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खानदान में रही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चूंकि कुर्द कौम से थे, इसलिए दौलत अय्यूबिया को दौलत कुर्दिया भी कहते हैं। दौलत अय्यूबिया का 7वां बादशाह मलक सालेह था, जो सुल्तान सलाहुद्दीन के भाई का पोता था। इसने अपने खानदानी रकीबों के खतरे से महफूज रहने के लिए इलाका कोए काफ यानी सूबा सरकेशिया के 12,000 गुलाम खरीद कर अपनी हिफाजत के लिए एक जदीद आईनी पैदल फौज कायम की थी। इसके अहद सुल्तनत में फ्रांस के ईसाई बादशाह ने मिस्र पर जहाजों के जरिए फौज लाकर हमला किया। ममलूक फौज ने नहायत बर्दबारी के साथ मुकाबला करके फ्रांस के बादशाह को मैदान जंग में गिरफ्तार कर लिया था। इसका कारनामा के बाद ममलूक फौज का मर्तबा और भी बुलंद हो गया। मलक अल साला की वफात के बाद इसका बेटा मलक मुअज्जम तौरान शाह तख्त नशीन हुआ, मगर 2 ही महीने के बाद तख्त सुल्तनत पर मलक अल साला की महबूब कनीज शिजरातुल नाम काबिज हो गई। इस मलका के अहद हुकूमत में बेचैनी और सरकशी के आसार नुमाया हुए। मलका शजरतुल दर 3 महीने सुल्तनत करने के बाद गोशा नशीन हो गई और बराए नाम खानदान अय्यूबिया का एक शख्स मलक अल अशरफ मूसा बिन यूसुफ तख्त नशीन हुआ। इसके अहद हुकूमत में मुल्कों का जोर और भी तरक्की कर गया। आखिर सन 650 हिजरी में ममलूकों ने अपनी जमात में से एक शख्स अजीजुद्दीन ऐबक सालो को मलक अल माज के लक़ब से तख्त नशीन किया और मिस्र में खानदान अय्यूबिया की हुकूमत का सिलसिला खत्म होकर ममलूकियों यानी गुलामों की हुकूमत शुरू हुई, जो अरसा दराज तक रही। सन 655 हिजरी में मलक अल माज के बाद इसका 9 उम्र बेटा अली तख्त नशीन हुआ और इसका लक़ब मलक अल मंसूर रखा गया था और अमीर सैफुद्दीन ममलूक इसका अताबक मुकर्रर हुआ। सन 657 ईस्वी में उलमा से फतवा हासिल करके मलक अल मंसूर इसलिए मजूर कर दिया गया कि वो अभी बच्चा था। इसकी जगह अमीर सैफुद्दीन तख्त नशीन हुआ और मलक अल मुजफ्फर इसका खिताब तजवीज़ हुआ। आमतौर पर ममलूक अपने अंदर से 25 आदमियों को मुंतखब करके इनको हुकूमत का इख्तियार दे दिया करते थे। यही 20-25 आदमी हुक्मरान काउंसिल के मेंबर समझे जाते और अपने अंदर से किसी एक शख्स को मुंतखब करके अपना सदर या अमीर बना लिया करते थे। यह सदर मुंतखब होकर बादशाहों की तरफ तख्त नशीन होता और सुल्तान या मलक के नाम से पुकारा जाता था। सुल्तान तख्त नशीन होने के बाद बाकी मम्बरान काउंसिल का सुल्तानत के बड़े बड़े फौजी और मुल्की ओहदे सुपुर्द करता था। इन 20 या 25 ओहदेदारों में से कोई वज़ीर आज़म होता था, कोई रईस अस्कर, कोई अफसर पुलिस होता था, कोई अफसर माल। गर्ज इनके सिवा बाकी लोगों के इनसे कम दर्जे के ओहदे और इख्तियारात मिलते थे। इन सब का मर्तबा सब पर फैक होता था। ममलूक फौज के कुछ आदमी फौत हो जाते या लड़ाई में मारे जाते तो फौरन सरकारी खजाना से इस कदर सारे कैशीज गुलाम खरीदे कर पूरे तादाद कर दिया जाता है। इस निजाम पर यानी ममलूकों की तबका दोम ने ज्यादा अमल दरामद किया। हिंदुस्तान में भी गुलामों का खानदान हुक्मरान रहा है, मगर इसमें 2-3 बादशाहों के सिवा बाकी सब बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश की औलाद से थे और इनमें वही विरासत हुकूमत की लुगत मौजूद थी, वही लुगत और वही लानत मौजूद थी। लेकिन मिस्र की ताकत पर
متمکن ہونے کے والے مملوک اکثر زیر خرید غلام ہوتے تھے اور اپنی ذاتی قابلیت کے سبب تخت حکومت تک پہنچتے تھے۔ مورخین نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی اور دولت مملوکیہ مصر میں وہ بعض باتیں قابل اصلاح ضرور تھیں، مگر یہ بات بے حد قابل تعریف تھی کہ بادشاہ کے انتخاب کا اکثر آزاد موقع لوگوں کو مل جاتا تھا۔ اس سلطنت کے حالات ایک جداگانہ باب میں انشاءاللہ تعالی اگلی کسی قسط میں ہم بیان کریں گے۔ اس وقت صرف اس قدر بیان کرنا ضروری ہے کہ ملک مظفر نے جب یہ سنا کہ مغل یعنی تاتاری افواج نے بغداد اور عراق اور خراسان، فارس، آذربائیجان، جزیرہ موصل وغیرہ کو برباد اور پامال کرنے کے بعد اپنی پوری طاقت سے شام کے علاقے کو برباد اور خاک و سیاب بنانا شروع کر دیا، تو وہ اپنا مملوک لشکر اور مصری افواج لے کر مصر سے شام کی طرف متوجہ ہوئی اور 15 رمضان المبارک سن 655 ہجری بروز جمعہ نہر جالوت پر مملوک فوج نے، جس کا سپہ سالار رکن الدین برس تھا، مغلوں یعنی تاتاریوں کے لشکر عظیم کو ایسی شکست فاش دی کہ آج تک مغلوں کو ایسی ذلت آفرین شکست کھانے کا موقع نہ مل پاتا۔ ہزارہا مغل میدان جنگ میں کھیت رہے اور باقی مملوکیوں کے مقابلے سے اس طرح بھاگے جیسے شوروں کے سامنے سے گوسفند کا گلہ فراہم ہوتا ہے۔ مملوکیوں کے ہاتھ مغلوں کا بہت کچھ سامان و سامان آیا۔ ان کی دھات مغلوں کے دلوں پر اس قدر بیٹھ گئی کہ مغلوں نے 20 سلطنتوں کو تہ و بیلا کر ڈالا، مگر ملک مصر کی طرف مملوکیوں کے خوف سے اس کی نظر دیکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ مملوکیوں نے حلب تک مغلوں کا تعاقب کیا، پھر مصر کی جانب چلے گئے۔ 16 ذکا سن 658 ہجری کو ملک الظفر کے مقتول ہونے پر رکن الدین ببرس تخت نشین ہوا اور اپنا لقب ملک الزہر تجویز کیا۔ ملک الزہر کو تخت نشین ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ خاندان عباسیہ کی 37ویں آخری خلیفہ معتصم باللہ کا چاچا ابو القاسم احمد، جو بغداد میں عرصہ سے قید تھا، بغداد کی بربادی اور معتصم کے قتل ہونے کے باعث کسی طرح قید خانے سے نکل کر اور چھپ کر بھاگ نکلا تھا اور وہ ملک شام کے کسی مقام میں روپوش موجود تھا۔ چنانچہ ملک الزہر نے 10 معزز عربوں کا ایک وفد مصر سے ابو القاسم احمد بن زہر بامر اللہ عباسی کی تلاش میں روانہ کیا۔ یہ لوگ ابو القاسم احمد کو ہمراہ لے کر مصر پہنچے۔ ملک الزہر ابو القاسم کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر مصر کے تمام علماء اور حکیم نے ان کا استقبال کے لیے اپنے دارالسلطنت قاہرہ سے نکلا اور نہایت عزت اور احترام سے شہر میں لا کر اس کے ہاتھ پر بتاریخ 13 رجب سن 659 ہجری بیعت خلافت کی اور المستذکر باللہ کا لقب تجویز کیا، اس کا نام کا خطبہ پڑھوایا، سکوں پر خلیفہ کا نام مسکوک کرایا۔ جمعہ کے دن خلیفہ کے جلوس کے ساتھ جامع مسجد آیا، بنی عباس کے شرف خطبہ میں بیان کیا اور خلیفہ کے واسطے دعا کی۔ بعد نماز خلیفہ نے سلطان زہر کو خلعت عطا کیا۔ 14 شعبان سن 659 عیسوی ہجری بروز دوشنبہ قاہرہ میں بہر خیمے نصب ہوئے۔ خلیفہ نے دربار کیا اور اپنی طرف سے ملک الزہر کو نائب السلطنت کہہ دے کر سلطنت مصر کے سیاہ و سفید کا اختیار دیا، یعنی اس مضمون کا ایک فرمان لکھ کر لوگوں کو سنایا۔ ملک الزہر نے خلیفہ کے واسطے خدمتگار، خزانچی، عبودار اور ضروری اہلکار مقرر کر دیا اور خزانہ مصر کا ایک حصہ خلیفہ کے لیے مختص کر دیا، جس میں تصرف کا اختیار حاصل رہا۔ اس طرح 3.5 سال معتصم باللہ ابو القاسم احمد 2 محرم سن 660 کو جبکہ ملک الزہر سے فوج لے کر تاتاریوں سے لڑنے کو ملک شام میں آیا ہوا تھا، ایک لڑائی میں گم یا مقتول ہو گیا۔ خلیفہ کے مفتوح الخبر ہونے کے بعد 1 سال تک پھر زمانہ فترت گزارا اور ملک الزہر نے ایک اور عباسی شہزادے کا پتہ لگا کر بلوایا اور اس کو خلیفہ بنایا۔
اس شہزادے کا نام ابو العباس احمد بن حسن بن علی بن ابی بکر بن خلیفہ مستشد باللہ بن متظہر باللہ تھا۔ اس کے پردادا تک کوئی خلیفہ نہ ہوا تھا۔ اس طرح خلیفہ مستشد کی اولاد میں پھر خلافت عباسیہ شروع ہوئی۔ اس خلیفہ کا لقب حاکم بامر اللہ تجویز ہوا اور 8 محرم سن 661 کو وہ تخت نشین ہوا۔ سن 674 میں ہجری میں ایک الزہر نے ملک سوڈان کو فتح کیا، جو نہایت عظیم الشان فتح سمجھی جاتی تھی۔ محرم 676 ہجری میں ملک الزہر فوت ہوا۔ ملک السعید تخت نشین ہوا۔ 568 میں ملک المنصور مصر کا سلطان منقرر ہوا۔ سن 680 ہجری میں ملک المنصور نے تاتاریوں کو شام میں پہنچ کر شکست فاش دے کر بھگا دیا۔ سن 679 میں ملک المنصور فوت ہوا اور ملک الاشرف تخت نشین ہوا۔ 18 جمادی الاول سن 701 کو خلیفہ الحاکم برم اللہ 40 سال 5 مہینے 10 دن کی خلافت کے بعد فوت ہو کر قاہرہ میں مدفون ہوا، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ابو العربی متکفی باللہ خلیفہ بنایا گیا۔ خلاصہ یہ کہ مصر میں سن 922 ہجری تک مملوکوں کی خود مختار سلطنت قائم رہی۔ سن 784 ہجری تک سرکشی مملوک، جو مملوک بحریہ کہلاتے تھے، حکمران ہوتے رہے۔ اس کے بعد مملوکوں کی ایک دوسری قوم جو چرکسی مملوک کہلاتے تھے بادشاہ ہونے لگے۔ بحریہ مملوکوں کا آخری سلطان ملک سالہ رمضان المبارک سن 784 ہجری میں معزول ہوا اور برکوک چرکس ملک الزہر کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد سن 922 تک یک بعد دیگر چرکسی گرجی مملوک مصر کے بادشاہ ہوتے رہے۔ گرجی یا چرکسی مملوک کے آخری سلطان تومان بے کو سلطان سلیم عثمانی کے مقابلہ میں شکست ہوئی اور مصر کا ملک سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات میں شامل ہوا۔ مملوکوں کی حکومت کے ابتدائی زمانے میں خلفائے عباسیہ کا دوسرا سلسلہ مصر میں شروع ہو گیا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ سلسلہ مملوکوں کی حکومت کے ساتھ ہی سن 922 ہجری میں ختم ہوا۔ مصر میں خلفائے عباسیہ کی حالت اس قسم کی تھی جیسے آج کل پیروں کی گدیاں نظر آتی ہیں۔ نام کے لیے تو یہ خلیفہ کہلاتے ہیں اور اپنے ولی عہد بھی مقرر کرتے تھے۔ بھارت اور دوسرے ملکوں کے مسلمان بادشاہ ان سے سند، حکومت اور خطاب بھی حاصل کرتے تھے۔ مصر کے مملوک سلاطین بھی اپنے آپ کو ان خلفائے نائب اور سلطنت ہی کہتے تھے اور بظاہر تہذیب اور تکریم کا برتاؤ کرتے اور خطبوں میں ان کا نام لیتے تھے، مگر حقیقتاً ان کو کوئی قوت اور شوکت حاصل نہ تھی۔ ان کی تجویز مقررہ تھی۔ سلاطین مصر ان کو نہ آزادانہ کہیں آنے جانے کی اجازت دیتے تھے اور نہ کسی شخص کو ان سے ملنے کی اجازت دیتے تھے۔ یہ خلفاء اپنے اراکین خاندان کے ساتھ گویا اپنے محدود قصر میں نظر بند رہتے تھے۔ ان کی حیثیت ایک سیاسی شاہی قیدی کی تھی۔ ان کو خلیفہ کہا جاتا تھا، لیکن خلافت اسلامیہ کا مفہوم ان سے اسی قدر بھاد رکھا جاتا تھا جس قدر زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ سلطان سلیم عثمانی نے مصر پر قبضہ کرنے کے بعد مصر کے عباسی خلیفہ محمد نامی پر بھی قبضہ کیا، جو خلفائے مصر کے سلسلہ میں 18واں اور آخری خلیفہ تھا۔ اس خلیفہ کے بعد جو علم اور جبہ بطور نشان خلافت موجود تھا، وہ سلطان سلیم نے اس کو رضامند کر کے لے لیا اور مصر سے چلتے وقت اس آخری عباسی خلیفہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اس عباسی خلیفہ نے سلطان سلیم کو امر خلافت میں اپنا جانشین بنا دیا اور اس طرح سن 922 میں عباسیوں کے وہ خلافت جو سبا سے شروع ہو کر اب 800 برس کے بعد برائے نام اور اسم مسمی ہو کر رہ گئی تھی، ختم ہوئی، اور خاندان عثمانیہ میں جو اس زمانے میں سب سے زیادہ حقدار تھا خلافت تھا شروع ہوئی۔ خاندان عباسیہ میں 37 خلیفہ بغداد اور عراق میں ہوئے اور 18 مصر میں۔
جن کی کل تعداد 55 ہوتی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اللہ حافظ۔